बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबूख सैयद और आप देख रहे हैं मुतबादिल बयानिया। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ ऐसे इश्यूज़ को ज़ेर बहस ला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत कम उनके बारे में बात की जाती है, लेकिन हमारा माशरा मजमूई तौर पर उन इश्यूज़ के गिर्द ही घूमता है। मिसाल के तौर पर अगर आज हम बात करें तो मज़हब और माशरे का बाहमी ताल्लुक़ क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सी बहस मुबाहिसे के अंदर हमारी मजहबी बहस बहुत ज़्यादा होती है, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर जब गुफ्तगू करते हैं तो मज़हब से मुतालिक उनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब दुनिया में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं और ऐसे ख़यालात हमारे सामने आ रहे हैं कि जिनमें मज़हब की ज़रूरत और अहमियत उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। खुर्शीद नदीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, करम। खैरियत से? ये बताइएगा कि मज़हब और माशरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे आपकी तहरीरें बहुत ज़्यादा जहन में आती हैं। आप बहुत अरसे से इन दोनों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में लिख रहे हैं और बड़ी अहम बातें आप वहाँ लिख रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जिस सतह पर वो सोसाइटी में ज़ेर बहस आनी चाहिए उस तरह वो आ नहीं रही। मेरा ख़्याल है उसमें थोड़ा सा इशू तो आपके ज़रा हुलिये का भी है। अगर आपकी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी बड़ी होती ना तो फिर शायद आपको ज़्यादा पज़िराई मिलती, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक मज़हबी आदमी वही होता है जिसके सर पे पगड़ी होती है, अमामा होता है, अत्तर लगाई होती है उसने और दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी। तो वो सारी चीज़ें आप पूरी नहीं करते, बाकी तो आपके क्वाइफ पूरे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक इशू बनता है। तो ये बताइएगा कि मज़हब और माशरे पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो क्या ताल्लुक बनता है मज़हब का और माशरे का आपस में? ये आपने जो मंजरकशी की एक मजहबी आदमी की, असल में यही मैं समझता हूँ कि बुनियादी गलती की असास है सही। कि एक मजहबी आदमी कैसा होना चाहिए। ये बुनियादी सवाल है। फिर माशरे की तरफ हम आते हैं कि माशरे और मजहब का बाहमी ताल्लुक क्या है। लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए कि मजहबी आदमी कैसा होता है। सही। क्या ख़ास हुलिये का नाम, क्या ख़ास तरह की गुफ्तगू करने वाले को हम मजहबी कहते हैं, ख़ास तरह की डिक्शन बोलने वाले को मजहबी कहते हैं। मजहबी आदमी होता कौन है, ये उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप ये ना जानें कि इंसान का ताल्लुक मज़हब के साथ क्या है। सही। मज़हब बुनियादी तौर पर जिसे जितने भी मज़ाहब हैं, इस्लाम भी उन्हीं में से एक है, वो असल में एक माबाद तबियाती तस्वर है। मज़हब। मज़हब सही। उसका ताल्लुक इंसान के अखलाकी वजूद के साथ है। दुनिया में जो मज़ाहब भी आए हैं और बिलखुसूस जिनको हम इल्हामी या आसमानी मज़ाहब कहते हैं, और उसमें भी नुमायाँ तर वो हैं जिनको आप इब्राहिमिक फेथ्स कहते हैं, इब्राहिमी सही। अदियान, मसीहियत, उससे पहले यहूदियत और फिर इस्लाम। इनके यहाँ अगर आप जब गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि इंसान का असल मज़हब जो इस चीज़ से मुखातिब करता है वो इंसान का अखलाकी वजूद है। ठीक। वो उसको पाकीज़ा बनाना चाहता है। अल्लाह के पैगंबर भी इसलिए आते हैं कि इंसान के अखलाकी वजूद को पाकीज़ा बनाएं। कुरान मजीद ने इसको बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वो क्यों आए। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा हिकमा व वयुज़क्कीहिम। युज़क्कीहिम, कि किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनका तज़किया कर दें, सही। उनको पाकीज़ा बना दें। तो असल में मज़हब तो आता ही इसलिए है कि मेरे अखलाकी वजूद की तामीर करे, वो मेरे अखलाकी वजूद से मुतल्लिक़ होता है असल। तो मजहबी आदमी मेरे नज़दीक वो होता है कि जिसने अपने अखलाक की तथहीर के लिए मज़हब की तालीमात को अपनाया है, जिसने अल्लाह के अंबिया की तालीमात की तरफ रजू किया है, अपने अल्लाह की तरफ रजू किया है इसलिए कि उसके अखलाकी वजूद का तज़किया हो जाए, इसलिए एक मज़हब उसके लिए आता है। ठीक। अब जब आपके दाखिल में एक चीज़ पैदा होती है जिसको आप तज़किया कहते हैं और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ पैदा होता है, तो ज़ाहिर है उसका ताल्लुक़ आपके रवैये पे होता है, आपके लिबास पे भी होता है, आपकी शख्सियत के और दीगर पहलुओं पे भी होता है। तो वो उसके आसार हैं असल में। सही। असल तो वो आपके अंदर तब्दीली पैदा करता है। तो अगर वो तब्दीली आपके अंदर नहीं उठ रही, सिर्फ आसार ज़ाहिर हो रहे हैं, तो वो एक बहरूप तो है जो आपने भर लिया, लेकिन ये कहना कि वो मजहबी आदमी है तो वो मजहबी आदमी नहीं होता। इससे जो आदमी मुमकिन है बज़ाहिर बहुत मॉडर्न लुक के साथ हमारे सामने बैठा हो, लेकिन उसने अपने अखलाकी तज़किये के लिए बहुत वक्त लगाया हो, सही। ठीक है। एक मुमकिन है कि आदमी बज़ाहिर एक मजहबी हुलिये के साथ हमारे पास बैठा हो लेकिन उसकी अखलाकी तथहीर ना हुई हो। तो मज़हब जो है वो असलन मेरे दाखिल से मुतल्लिक़ होता है, मेरे सही। अखलाकी वजूद से मुतल्लिक़ होता है। वो मुझे पाकीज़ा बनाता है मेरे अंदर से, जिसका ज़हूर होता है फिर मेरे ख़ारिज में भी, मेरे जो ज़ाहिरी शख्सियत है उसमें भी। तो हमारे यहाँ आम तौर पर
یہ جو مذہب کا تعلق ہے اصلاً انسان کی شخصیت سے، وہ اس کے اخلاقی وجود سے نہیں رہ گیا، اس کے حلیے سے رہ گیا۔ یہ وہ بالکل ایک صحیح۔ بڑا ایک المیہ ہے جو مذہب پہ گزر گیا، جو انسان پہ گزر گیا، کہ مذہب اصل میں وہ وہاں نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا پرابلم ہے بنیادی طور پر۔ تو میں مثلا بہت سارے لوگ، علامہ اقبال کو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مذہبی شخصیت تھے اور بالکل ان کی صحیح۔ وجہ سے کتنے لوگ، لیکن اگر آپ ان کی حلیے کو دیکھیں تو وہ اس مذہبی پیمانے پر پورا اترتا آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے برخلاف بہت سارے مذہبی حلیے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر خود مذہب کے لیے کتنی بدنامی اور اس کا باعث وہ بن گئے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ہم مذہبی آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا مذہب کو فرد سے یا سوسائٹی سے متعلق قرار دے رہے ہیں، تو اس بنیادی ریلیشن شپ کو سمجھیں کہ مذہب اصل میں اخلاقی وجود کا تزکیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ نہیں کرتا تو پھر میں بحروب کوئی بھی بھر لوں، میں شکل کوئی بھی اختیار کر لوں، وہ بالکل بے معنی ہے، معاشرے کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور میرے پروردگار کے لیے بھی۔ لیکن خورشید صاحب ایک بات یہ بھی تو کی جاتی ہے نا کہ جو آپ کا مذہبی حلیہ ہے اسے جب لوگ اختیار کرتے ہیں تو ایک سنت کہتے ہیں کہ یہ تو سنت کی وجہ سے ہم سارا یہ اختیار کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مذہبی آدمی ہو تو وہ اسے وہی حلیہ اور وہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سنت کا یہ مفہوم بھی دینی نقطہ نظر سے کوئی درست نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق اسوہ حسنہ سے ہے۔ ٹھیک۔ سنت اور اسوہ حسنہ میں فرق ہے۔ سنت سے مراد اصل میں وہ دین ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ اس علیہ وسلم۔ امت میں جاری فرمایا۔ ٹھیک۔ جاری فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے جو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گویا دین کی کسی حکم کی عدم اطاعت کے مرتکب ہوں گے۔ ٹھیک۔ جیسے مثلا نماز دین کا حصہ ہے۔ جب مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت دنیا میں چھوڑی ہے اس میں نماز بھی شامل ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ویسی پڑھی جائے گی جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور ہم کو سکھائی، صحیح۔ وہ دین ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھانا کھایا، اس کا تعلق آپ کے اسوہ حسنہ سے ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میں آپ کی اسوہ حسنہ سے مطابقت پیدا کروں تو یہ بہت ہی مستحسن بات ہے، بہت ہی قابل قدر بات ہے، بہت ہی ایسی بات ہے کہ جس کی عزت افزائی ہونی چاہیے، جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اچھا خورشید صاحب لیکن یہ مجھے دین کا مطالبہ نہیں ہے اس طرح سے۔ نہیں ہے، لیکن ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول اعلان نبوت سے پہلے اور قسم کا لباس پہنتے تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ باقی جو مکے اور مدینے کے لوگ تھے کیا وہ اللہ کے رسول سے جو اسلام قبول نہیں کیا تھا کیا وہ کوئی جداگانہ لباس ایسا پہنتے نہیں تھے؟ تھا، یہی تو ہے۔ دیکھیے جو لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنتے تھے وہی شرفاء کا لباس ہے جو عرب کے شرفاء پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نجیب اور ایک نجیب الطرفین جس کو آپ کہیے، صحیح۔ ایک بڑے خاندان سے جو اپنی عزت کی وجہ سے معروف ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، اس صحیح۔ سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ جو لباس عرب میں رائج تھا وہی پہنتے تھے جو اس دور کے شرفاء پہنتے تھے۔ ایک تو ہے نا گلی بازار میں لوگ پہنتے ہیں جو صحیح بالکل۔ مختلف طرح کے لوگ، وہ لباس نہیں، آپ شرفاء کا لباس پہنتے تھے۔ اور نبی بننے کے بعد، اس منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لباس پہنا، اس میں کوئی تبدیلی صحیح۔ پیدا نہیں کی۔ جو چیز اسلام پیدا کرتا ہے اصل میں، یا مذہب پیدا کرتا ہے، وہ ہے آپ جیسے میں نے کہا اخلاقی وجود کا تزکیہ۔ صحیح۔ اخلاقی وجود کے تزکیے کا ایک پہلو حیا ہے۔ انسان میں حیا پیدا ہوتا ہے، جب آپ کے انسانی وجود کا تزکیہ ہوتا ہے تو میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ حیا جب ہوتا ہے تو آپ جو لباس بھی پہنتے ہیں تو وہ ایسا پہنتے ہیں جس کے اندر ایک شریف آدمی جیسا لباس پہنتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہ کوئی بھی پہنے گا، پتلون پہن لے، شلوار پہن لے، قمیض پہن لے، شرٹ پہن لے، جو بھی چیز پہن لے گا اس کے اندر ایک موڈیسٹی ہوگی، اس کے اندر ایک وقار ہوگا، اس کے اندر ایک شرافت کی شرافت جو آپ علامت کے ہوگی، حیا ہوگا۔ بالکل اس آپ کی کا وجود، وضاحت اس سے کو ہاں معلوم ہے کہ میرے وجود کے کون سے حصے ایسے ہیں جو مجھے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، ڈھام کے وہ رکھتے ہیں۔ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو معلوم ہے یہ بات، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ودیت کیا ہوا ہے۔ مذہب اس کو ابھارتا اور اس کی طرف نمایاں کرتا ہے۔ وہ خاص لباس آپ کو نہیں پہنانا چاہتا، وہ حیا پیدا کرنا چاہتا ہے یا وہ کچھ اقدار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی مذہب کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ آپ کی وضع قطع کیسی ہو، ایگزیکٹلی، لیکن وہ آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک اچھے، شریف بہترین، آدمی ایک، شائستہ اور ہاں شریف شریف آدمی آدمی ہے جو بالکل۔ ایک لباس پہنتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن خورشید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی میں کوئی شخص ہے وہ ایک اچھا لباس پہن رہا ہے، شریفانہ مہذب لباس، لیکن وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا، اس کے بغیر وہ ساری چیزیں کرتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ مذہب کی اس کے نزدیک کیا امپورٹنس ہے پھر؟ دیکھیے سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ شریف آدمی غیر مذہبی آدمی بھی ہو سکتا ہے، شریف آدمی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔
کسی آدمی کا ایک یعنی کسی اچھا اور آدمی مذہب سے ہونا، بھی تعلق بالکل رکھ بالکل سکتا ہے اور قرآن غیر مجید کسی نے مذہب کی بھی ہو exactly، سکتا ہے. قرآن مجید نے ان اہل کتاب کا ذکر کیا ہے جو مانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جو اپنی راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے ذکر کرتے ہیں. تو ہاں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، یعنی آخرت میں والذین بھی ان کے حصے ہادوا کی ذکر بھی والنصارى ہوگا. والصابین من ایگزیکٹلی، آمن ہاں باللہ ہاں ورسول. بالکل. بالکل تو قرآن مجید تو بالکل ایسے اہل کتاب کا ذکر کیا اللہ نے کہ جو امانت کو میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس تم بہت بڑا مال بھی رکھ دو تو اس میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے. اس لیے نیک آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی مذہب سے متعلق ہو، شریف آدمی کسی مذہب سے متعلق ہو سکتا ہے. جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا لوگوں کے دلوں کے حالات پر، لوگوں تک حق کس طرح پہنچا، لوگوں نے حق کو قبول کیا نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں قبول کیا، یہ خدا بہتر جانتا ہے. ہم تو کسی کے ظاہر پہ ہی حکم لگاتے ہیں، دنیا میں دل پہ تو نہیں لگاتے، آخرت کے فیصلے تو دلوں پہ ہوتے ہیں. تو ہم جو مذہبی آدمی کی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا اخلاقی تزکیہ ہو رہا، صحیح. لیکن ممکن ہے کہ ایک آدمی مذہبی نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے دوسرے لفظوں میں، لیکن وہ ایک اخلاقی طور پہ بہتر آدمی ہو. اس کی بے شمار مثالیں ظاہر دنیا میں موجود ہیں. کیا ان معاشروں میں جہاں مسلمان نہیں بس اخلاق نہیں ہے؟ کیا بالکل مسیحوں میں اخلاق نہیں ہے؟ کیا یہودیوں میں نہیں ہے؟ بہت سارے یہودی نیک لوگ ہیں، بہت سارے مسیح نیک لوگ ہیں، یعنی ان کا آخرت کا معاملہ وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے، ان ہم کا اس پہ فیصلہ پروردگار نہیں جانا ہے. لیتے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، جو جان بوجھ کے ان کا انکار کرتا ہے اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. صحیح. ہم لوگوں کو اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اصل معاملہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو مذہبی آدمی، ہم اصل میں گفتگو اس پہ کر رہے ہیں کہ مذہب کیا کرتا ہے. مذہب تو اصل میں میری اخلاقی تطہیر کرتا ہے، تو مجھے اس کی صحیح. طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی مذہب معاشرے کے اندر ایک ایسی معاشرتی ضرورت کو اور سپیس کو فل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ ایک بہتر اور صحت مند معاشرے کے طور پر وجود میں آئے. لیکن خورشید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو مذہبی کتب پڑھتے ہیں، صبح و شام مذہبی تبلیغ میں مصروف ہیں، لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے لوگ مذہب کے قریب نہیں آ رہے، بلکہ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں، ترک کرتے جا رہے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب میں اتنی طاقت اور توانائی موجود ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، لیکن جو لوگ آلریڈی اس کے دائرے کے اندر موجود ہیں وہ تو لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں. مطلب آپ سیکٹیرین وائلنس میں دیکھ لیں، اعمال کے حوالے سے دیکھ لیں. اچھا، تھوڑا سا اگر کچھ واقعات کا میں ذکر کروں تو کچھ ایسے کام بھی کیے گئے مالی حوالے سے، اور اتنی بڑی کرپشن کی گئی کہ لوگوں کی زندگیاں اور پوری کمائیاں ان کی ضائع کر دی گئیں. تو مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں کوئی شخص کیوں کر ان مذہبی لوگوں کے قریب ہوگا؟ مذہبی لوگوں کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مذہب کے قریب ہونا چاہیے. تو لازمی سورس تو یہی ہے نا مذہبی. ایگزیکٹلی، لیکن ہاں، سورس میں ہی کہتا کہ اس کا سورس وہ نہیں ہے. سورس اصل میں اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماڈل وہ ہیں. دین کسی نے سیکھنا ہے یا جاننا ہے تو انہی سے سیکھنا چاہیے. مذہبی لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ خراب بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں سیاستدانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح. ہر طبقے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو مذہبی لوگوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مذہب کو کاروبار بنا لیتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں دو پرابلم پیدا ہو گئے مذہب کے ساتھ، اور میں اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں اور اس میں بہت توجہ صحیح. دلاتا ہوں. دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ مذہب انسان کے اخلاق سے کٹ گیا، اس کے ظاہر سے متعلق ہو گیا ہے، باقی دنیا داری کی چیزوں سے متعلق ہو گیا ہے. جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی لباس مذہب سے متعلق ہو گیا، آپ کا حلیہ مذہب سے متعلق ہو گیا، لیکن یہ بات کہ مذہب میرے اخلاق کی تطہیر کرتا ہے، اس سے ہم نے کاٹ دیا اس کو. اب ہم کہتے ہیں مذہبی آدمی ہے چونکہ ہم نے داڑھی رکھ لی، مثلا ہم نے خاص طرح کا امامہ پہن لیا، مثلا ہم نے خاص طرح کا لباس پہن لیا. اب اس کے بعد میرے اخلاق برے ہیں تو ہوتے رہیں، میری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں تو نکلتی رہیں، میں لوگوں کے بارے میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہوں، ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو میں تو چونکہ خاص مذہبی حلیہ اپنا لیا، میں نے سوسائٹی میں خاص مذہبی تشخص اپنا لیا، تو اب میں گویا اپنے اصل دین کے مطالبات سے الگ ہو گیا. یہ صحیح. وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا مسیح نے کہا، بائبل میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفیدی پھری قبروں کی مانند ہیں، کہ ان کے اندر ہڈیاں جمع ہیں، بو ہے، گل سڑ گئے ہیں، لیکن اوپر سے سفیدی سفیدی پھری پھری ہوئی ہوئی ہے. قبریں ہیں. بالکل. تو یہ اصل میں وہ رویہ ہے کہ جس کی اللہ کے پیغمبر ہمیشہ مذمت کرتے رہے ہیں. حضرت مسیح کا تو سارے کا سارا جو میسیج ہے وہ یہی. اگر آپ بائبل پڑھیے تو وہ مخاطب اصل میں یہود کا مذہبی طبقہ ہے زیادہ تر.
حضرت مسیح کا صحیح جو اصل مخاطب ہے، اگر آپ بائبل کی خطبات ان کو دیکھیے تو وہ وہاں کا فریسی، وہاں کا مذہبی طبقہ ہے ٹھیک جو بظاہر دین پہ عمل کر رہا ہے لیکن دین کی روح سے نکل گیا. اور حضرت مسیح کا انکار کرنے والے بھی سب سے آگے وہی تھے جو مذہبی طبقہ تھا وہاں کا، یہودیوں کا. تو کہنا یہ ہے کہ مذہب انسان کے اخلاقی وجود سے کٹ رہا ہے. پہلا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق ٹوٹ گیا. دوسری چیز جو ہمیں پیدا ہوگی وہ یہ کہ مذہب ہمارے لیے ایک عصبیت کا نام ہے، صحیح حق کا نام نہیں ہے، ہدایت کا نام نہیں ہے. مذہب اصل میں حق ہے، مذہب اصل میں ہدایت ہے، مذہب کوئی عصبیت نہیں ہے. کہ آپ مذہب اکٹھے ہو کے اس کو گروہ بنائیں اور ایگزیکٹلی ہاں جتھے ہاں. بنا کر وہ یہ کریں. اب ہم نے مذہب کو عصبیت بنا لیا. صحیح میرے نزدیک آپ چونکہ میرے مسلمان بھائی ہیں یا ایک قوم پوری مسلمانوں کی ہے تو اب اس کی حمایت میری ذمہ داری ہو گئی. غلط ہو یہ ٹھیک ہو غلط ہو یا ہر صحیح صورت ہو، میں. بالکل. تو یہ میں اسلام کی حمایت سمجھتا ہوں، مسلمانوں کی حمایت وہ غلط ہو یا صحیح، حالانکہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں. قرآن صحیح مجید اتنا واضح ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ حق بات کہنے میں تم کو کس طرح کا ہونا چاہیے. کوئی بات کسی کی مخالفت تم اس بات پر نہ لے جائے کہ تم حق بات تم کہنا چھوڑ دو. حق بات کہنا چھوڑ دو. تو اور بلکہ تم کسی کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے کرو کہ وہ ہمارے قبیلے کا، ہماری عصبیت کا ہے یا نہیں. ایگزیکٹلی بالکل. تو مذہب بنیادی طور پر مجھے یہ بتانے آیا کہ مجھے ہر صورت میں حق کی گواہی دینی ہے، صحیح مجھے ہر صورت میں حق پہ کھڑا رہنا ہے، مجھے ہر صورت میں اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کرنی ہے، اور مجھے ہر صورت میں حق کی شہادت اور حق کی بات کا ساتھ دینا ہے. صحیح قطع نظر اس کے کہ میں جس کے خلاف یا جس کے حق میں بات کر رہا ہوں اس کا مذہب کیا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. تو یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے جو ہمارے رویوں میں آ گئی. صحیح مذہب عصبیت بن گیا، مذہب اخلاق سے کٹ گیا. اس کی وجہ سے وہ فرد سے بھی الگ ہو گیا اور سماج سے بھی الگ ہو گیا. سماج سے بھی الگ ہو گیا. اور جو مذہب کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ آپ کے اندر ایک ایسی روح پیدا کر رہا تھا، اور جیسے آپ نے قرآن کی آیت شروع میں ذکر کی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس کرتے ہیں پیغمبر آ کر اللہ کی کتاب کی روشنی میں ختم ہوگی. اور اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت ہم اس اپنے سے معاشرے گزر میں رہے ہیں مذہبی بنیادی لوگوں طور پر. کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میرا خورشید صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پاکستان میں سوشل میڈیا پر پہلا ہفتہ وار شو یوٹیوب پر IBC ٹی وی پاکستان سبسکرائب کریں اور دیکھیں ہر جمعرات کی شب 8 بجے متبادل بیانیہ. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. خورشید صاحب، کیا معاشرہ مذہب کے بغیر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا؟ ایک بہتر معاشرہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک پرانی ڈیبیٹ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. میری اپنی رائے تو یہ ہے. دیکھیے، اچھا معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اخلاقی تطہیر ہو. ابھی میں نے فرد کا ذکر کیا. یہی اخلاق اگر سوسائٹی میں آ جائے، اس کا مطلب آپ میں آ گیا، مجھ میں آ گیا، باقی لوگوں میں آ گیا، اور سوسائٹی کے نظام اقدار میں آ گیا. ٹھیک ٹھیک ہے، سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے ایک ویلیو سسٹم پہ، ایک نظام اقدار پر. اس کے اندر اگر ہم نے وہ اخلاقیات کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ اچھا معاشرہ بن گیا. مثلا فرد کی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے. اگر سوسائٹی میں سچ قدر بن جاتی ہے کہ کسی آدمی کی عزت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہے، اور کوئی آدمی اس وجہ سے برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس اخلاقی قدر کو سوسائٹی کے اندر بطور قدر کے نافذ کر دیا. صحیح ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے وہ اخلاق پر کھڑا ہو گیا. اچھا، یہ اخلاق کہاں سے آتا ہے؟ دنیا میں دو نقطہ نظر موجود رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اخلاق آتا ہے مذہب سے، الہام صحیح کی تعلیم سے. ایک یہ ہے کہ جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں. یہ اخلاق آتا ہے سماج میں انسان کے تجربے سے، اس کے جو کچھ اس پہ بیتتی ہے، اس سے جو حاصل کرتا ہے اپنی عقل سے، تجربے سے، اس سے وہ اپنا نالج اخلاق شیئر سیکھ کرتا لیا. ہے اس کے نتیجے میں. بس اس کا تجربہ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے آپ خوش رہتے ہیں یا آپ کو نقصان کم ہوتا ہے، تو لہٰذا سچ کو اپنا لینا چاہیے. بس اس کا خیال یہ ہے کہ دیانتداری کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے دیانتداری کروں گا تو آپ بھی مجھ سے دیانتداری کریں گے. سوسائٹی میں دیانتداری آ جائے گی تو پھر ہم ایک دوسرے سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، یہ ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی. یہ ہیومنزم ہے. صحیح مذہب کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق کی بنیاد آپ کے اندر ہے. صحیح تزکیہ آپ کے اخلاقی وجود کا. آپ کے اندر سے چیزیں پھوٹ رہی ہیں جو آپ کو سچ بولنے پہ ابھارتی ہیں، جو آپ کو برائی سے دور رکھتی ہیں، خارج میں نہیں ہے. ہیومنزم میں اس کا ماخذ خارج میں ہے. خارج ہے. یعنی آپ اس لیے سچ بولتے ہیں کہ آپ کے ماحول میں سچ رہے گا تو آپ کو فائدہ رہے گا. آپ دیانتدار ہیں، ارد گرد دیانتداری رہے گی تو فائدہ رہے گا. مذہب یہ کہتا ہے کہ مجھے دیانتداری سے فائدہ ہو یا نقصان ہو، مجھے اصل میں اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کے لیے بھارت دیانتدار ہونا ہے. صحیح اس کی اچھی مثال آپ دیکھ لیں کہ معاشی استحصال ہے. مثلا سود ہے.
مجھے میرا پروردگار کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان کا معاشی استحصال نہیں کرنا، نہیں کرنا. صحیح. میں اگر انفرادی حیثیت میں ہوں تو نہیں کرنا، اگر میں نے کوئی اجتماعی معاشی نظام بنایا ہے تو اس میں بھی میں نے سود نہیں رکھنا، اس لیے سود ایک شرط ہے، ایک شکل ہے معاشی استحصال کی. صحیح. دوسری طرف میں ایک نظام دیکھتا ہوں جس میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں سود لیتا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر سوسائٹی کے اندر ہم سود نافذ کر دیں گے تو بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. صحیح. تو جب میں فائدے کو خارج میں تلاش کر رہا ہوں تو میں سود کو پھر قبول کر لوں گا، ٹھیک. صحیح. ایک معاشی نظام کی بنیاد کے طور پہ کر لوں گا. لیکن اس طرف میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میرے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مجھے کسی انسان کا استحصال نہیں کرنا. تو صحیح. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مذہب اصل میں ایک خیر کی قوت ہے. یہ اس کے بغیر کوئی مستحکم اخلاقی نظام وجود میں نہیں آ سکتا. یہ اچھا خورشید صاحب، یہ انسانی بات، تاریخ بھی یہی کہتی ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی تاریخ بھی یہی کہتی ہے، مذہب خیر کی قوت ہے. لیکن میں جو اپنے معاشرے میں کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک یورپ کی مثال ہے اور ایک اپنے ملک کی مثال ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہاں پر لوگ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ تزکیہ ان کا ہوتا ہے. رمضان میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یورپ میں کرسمس آتا ہے، چیزیں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر میں دیکھتا ہوں صفائی کا بندوبست نظام تو خود مساجد کے اندر بھی بہتر نہیں ہوتا، وہاں تو گلی محلے اور کوچے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں خیر کی قوت پیدا کرتا ہے، یہ کون سی خیر کی قوت ہے کہ لوگ لوٹے جا رہے ہیں، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتیں 4 گنا مہنگی ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ خیر کا نظام ہے کیا؟ جب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس کی بنیاد وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھے، رمضان میں ان کو تزکیہ ہو جاتا ہے. صحیح. رمضان میں تزکیہ نہیں ہوتا. کہاں تزکیہ ہوتا ہے؟ کیا یہ بھوکے شیطان تو رہنے سے جکڑا جاتا ہے نا، تو ان شیطان کو. جھگڑا جاتا ہے، لیکن میرے اندر جو رجحانات ہیں برائی کے کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ تو نہیں ختم ہوتے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اندر جو برائی کا دائیہ ہے اس کو ختم کر دیا. اچھا خورشید صاحب، ایک بات تو کرتے ہیں نا کہ وہ جو آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز آپ کو فحش سے اور جو اللہ کی مرضی کے ہٹ کے احکامات ہیں منکر ان سے بچاتی ہے. تو لیکن رمضان میں اکثر مسجدیں ساری بھری ہوتی ہیں، سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں ایگزیکٹلی نماز پڑھنے کے لیے، وہ لیکن اس کے باوجود بھی اس وہ کی ایسے ہی وجہ رہتا وہی ہے. ہے جیسے میں نے آپ کو 2 وجہ بتائی نا. مذہب اپنے اخلاقی اس سے ہٹ کے ہے، روح سے ہٹ کے. صحیح. مذہب ہے ہی اس لیے کہ میرے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرے. نماز کیا ہے اصل میں؟ نماز یاد دہانی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک. بار بار یہ چیز مجھے یاد رہنی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے حضور میں مجھے پیش ہونا ہے. صحیح. اگر یہ نہیں ہے میری نماز کا حاصل تو پھر تو میں ایک ایکسرسائز کرتا ہوں نا، دن میں اس سے 5 حاصل بار کرتا میں ہوں. ہاں اللہ کے حضور حاضر حاصل ہو ہوں. کر یہ بتاتا ہوں کہ میں تیرا ہاں بندہ ہوں. بندہ ہوں. اگر اس کا شعور نہیں ہے مجھے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میرا تزکیہ کیسے کرے گی جب میں نے نماز تو پڑھی نہیں، میں تو ایک ایکسرسائز کر کے آیا ہوں. صحیح. روزہ میں کیوں رکھتا ہوں؟ کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تنہائیوں میں بھی اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو وہ میرا پروردگار ہے، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اگر میں اس احساس سے عاری ہو جاؤں تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری بھوکے اور پیاسے رہنے سے مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. خود صحیح. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے بھوکے، بہت سارے روزہ دار ہیں ایسے ہوں جن گے کا کہ حاصل ان کے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں میرے اخلاقی وجود کے اندر اگر اس کی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر یہ ایکسرسائزز ہیں جو ہم کرتے ہیں، نماز کے نام پہ کر لیا، روزے کے نام پہ کر لیا، ہم اس کی روح سے دور ہو گئے ہیں. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آپ نے جو کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم نے اخلاق سے اس کا تعلق کو توڑ دیا ہے. صحیح. ہمارے جو عام مروجہ جو رجحانات ہیں، جو مذہب لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، وہ بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیا آپ نے تو آپ کو یا پاک ہو گئے. آپ کسی آدمی کی بیعت کر لیا آپ نے تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. بالکل. ایک ولی اللہ کا چہرہ دیکھنا آپ پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. صحیح. یہ تصور تو قرآن مجید میں کہیں نہیں پایا جاتا. یہ تصور تو اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے دین میں کہیں نہیں پایا جاتا. خورشید صاحب سوسائٹی میں تو پایا جاتا ہے نا، یہاں سوسائٹی کا میں ہم کیا پایا کریں؟ یہی تو میں کہتا ہوں اصل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ سوسائٹی اپنے اصل اساس سے جو دور ہو مذہب گئی. ہے اس سے دور ہو گئی ہے. صحیح. میں ایک بڑی امپارٹنٹ چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ دیکھیے ایک علم ہے جس کی طرف یہاں لوگ دھیان نہیں دیتے، جس کو کہتے ہیں سوشیولوجی آف ریلیجن. صحیح. کہ مذہب کی سماجیات کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مذہب جب سماج سے متعلق ہوتا ہے تو وہ سماجی رویوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اگر مذہب کی تعلیم درست نہیں ہوگی تو وہ معاشی رویوں کو، سماجی اور معاشرتی رویوں کو صحیح. کسی اور طریقے سے ڈیفائن کرنا شروع کر دے گا. میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں کہ ہمارے یہاں چونکہ علم کا اتنا وہ نہیں ہے، صحیح. ہم رجحان نے نہیں ہے کبھی کہ نہیں ہم. سوچا کہ ہم اس پہ غور کریں کہ مذہب مجھے سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے.
مذہب میرے سوشل رویوں پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. اگر میں اس کو جب اسٹڈی نہیں کرتا تو پھر میں مذہب کی تعلیمات کے بارے میں بھی طرح طرح کی چیزوں کو رکھتا صحیح ہوں. ایک بہت مشہور مغربی مفکر ہے درخیم، بہت مشہور اس کی کتاب ہے سوسائڈ، صحیح خودکشی پر اس کی بہت وہ ایک بڑا سائنٹسٹ تھا، سوشل سائنٹسٹ تھا، ایک بڑا مفکر تھا، فلسفی تھا. 1897 میں غالباً اس کی کتاب سوسائڈ چھپی. اس نے یہ جائزہ لیا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر یہ خودکشی کے رجحانات کیوں پیدا ہوتے ہیں. صحیح اچھا، اس نے مختلف فیکٹرز کو اسٹڈی کیا. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ کیتھولکس میں، چونکہ مغرب کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، کیتھولکس جو ہیں ان کے اندر کیا خودکشی کا رجحان ہے صحیح تو کس طرح کا ہے. پروٹیسٹنٹس کے اندر بھی کیا خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے، وہ ہے تو کس طرح کا ہے. تو گویا اس نے اسٹڈی کر کے یہ بتایا کہ کیسے مذہبی آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کے رویے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. کیتھولکس زیادہ مائل ہوتے ہیں کیا خودکشی کی طرف، یا صحیح پروٹیسٹنٹ زیادہ مائل ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں. پھر اس نے گویا مذہب اور سوسائٹی کی ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح میکس ویبر بہت مشہور سوشالوجسٹ بھی ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی، ایک بڑا مفکر. اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس میں اس نے کیپٹلزم اور پروٹیسٹنٹ ایتھکس کے درمیان کمپیرن کیا ہے کہ جو صحیح پروٹیسٹنٹ ایتھکس ہیں، جو پروٹیسٹنٹ مذہب کے اخلاقیات ہیں، وہ آپ کے کیپٹل سسٹم پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، صحیح سرمایہ دارانہ نظام پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. جیسے مارکس نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور ان کا جیسے مشہور تھیسس ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک افیون ہے سوسائٹی کے لیے. صحیح بالکل اور کرسچینٹی کے کانٹیکس میں ذرا مغرب کی بات ہو رہی ہے، تو کہنا یہ ہے کہ سارے لوگوں نے مذہب کا ریلیشن شپ سوسائٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. اس کی بنیاد پر پھر کچھ تھیسس انہوں نے ڈیولپ کیے جو غلط یا صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہونی چاہیے. پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے. یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہمارے مروجہ مذہبی تصورات ہیں انہوں نے سوسائٹی کو کیسے متاثر کیا. صحیح مثلا ہمارے ہاں ایک خانقاہی نظام ہے، اس نے سوسائٹی کو کیا دیا، جس کے نتیجے میں کیا لوگوں کا اخلاقی تزکیہ ہوا، یا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کسی پیر فقیر کے ساتھ ہم نے بیعت کر لی تو اب اس کے بعد ہمارے لیے آخرت سنور گئی. ٹھیک ہماری جو روایت ہے خانقاہ نظام کی وہ تو یہی ہے نا کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے لوگ صحیح ریاضت بالکل کریں، لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اس کے لیے وقت دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو گویا بہت ساری چیزوں کو قربانی دیں، اس کے بعد آپ کا تزکیہ نفس ہوگا. یہ ہے خانقاہی روایت. صحیح لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا، آپ نے خاص کچھ شکرانہ دے دیا، کوئی خاص شیرینی دے دی کچھ، تو آپ کو گویا پیر سے آپ وابستہ ہو گئے، اب آپ کے لیے دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. تو یہ اس خانقاہ نظام نے آپ کو کیا دیا. اسی طرح مدرسہ ہے جہاں سے آپ کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے. مدرسے نے سوسائٹی کو کیا دیا؟ کیا دیا صحیح کیا اس کے نتیجے میں اس نے فرقہ واریت دی، اس نے سوسائٹی کو مسلک کی تقسیم میں الجھایا، یا سوسائٹی میں لوگوں کے اندر مذہبی شخصیتیں ڈیولپ کی. صحیح اچھا، اسی طرح سے آپ کے مذہبی سیاسی جماعتوں نے سوسائٹی کو کیا دیا. ٹھیک تو یہ اصل میں سوشیولوجی آف ریلیجن ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مذہب سوسائٹی پہ کیسے انداز ہو رہا ہے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں، اگر آپ سمجھیں گے کہ اس کے اچھے اثرات پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا، ہمارے مساجد کا کردار بھی بہت اچھا ہے، ہماری مدارس کا کردار بھی بہت اچھا ہے، ہمارے خانقاہ کا بھی بہت اچھا ہے، مذہبی جماعتیں بھی بہت اچھی ہیں. لیکن اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اصل میں اس سے مذہب سے لوگوں کا اخلاقی تزکیہ نہیں ہو رہا، صحیح اس سے معاشرہ اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے اندر عصبیت پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر مسلکی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب دو ہی ہو سکتے ہیں. یا تو آپ نے مذہب کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا، یا صحیح پھر مذہب جو ہے وہ سوسائٹی کے پہ بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. جیسے مغرب میں لوگ اس نتیجے پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر سوسائٹی کو بچانا ہے تو اس کو مذہب سے الگ کر دیں. مذہب سے الگ میں کرنا یہ ہوگا کہتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کچھ ہم سوسائٹی کو دے رہے ہیں وہ کتنے غلط طریقے سے دے رہے ہیں. وہ اصل میں مذہب کا وہ میسج ہی نہیں ہے، وہ صحیح تو اخلاقی تزکیے کے لیے آیا ہے. تو ٹھیک اگر ہمارا دینی تعلیم کا نظام، ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کا کنٹریبیوشن، ہمارے خانقاہ نظام کا کنٹریبیوشن پازیٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سوسائٹی کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کو نئے سرے سے سمجھنا پڑے گا. صحیح یہ متبادل بیانیہ اصل میں یہ دعوت دیتا ہے یہی کہ دعوت دیتا ہے آپ کہ ان چیزوں کو نئے سرے سے سمجھیں تاکہ سوسائٹی اور مذہب کا باہمی ریلیشن شپ مستحکم ہو. مستحکم مجھے خورشید صاحب یہ بڑا اہم ایشو ہے. میرا خیال ہے ہم اس کو مزید بھی تھوڑا سا اس پر زیر باز لائیں گے، لیکن ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں گے. لیکن ایک بات جو خورشید صاحب کی گفتگو سے آج ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب انسان کا جہاں خدا کے ساتھ تعلق مضبوط بناتا ہے، وہاں خداوند کی تعلیمات جو سوسائٹی کی طرف ٹورڈز سوسائٹی ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا تعلق وہ بہتر بناتا ہے. اگر ہمارا ایک طرف تعلق مضبوط ہے
دوسری طرف تعلق مضبوط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پیغام کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا جو مذہب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ مذہب ایک معاشرہ سازی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا معاشرہ بہتر نہیں ہو رہا اور آپ مذہبی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی خامی ہے، اس خامی کو میں بہرحال ختم کرنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔